छेड़ा था, आज भी कह दूं उसी को छेड़ के चला जाता हूं, क्योंकि 2-4 दिन है, देखें क्या जवाब मिलता है हमारे भाइयों की तरफ से। आज फिर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपके सामने कहा था या नहीं कहा था। मुझे सिर्फ इतना बता दें हमारे वो भाई जो ये कहते हैं कि हमारे इमामों ने भी वही बात कही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है, कोई बात रसूल से हटकर नहीं कही है, जो रसूल ने कहा वही हमारे इमाम ने कहा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल किसने दिया? जाओ जादू जो सर चढ़ के बोले। मेरे असातिज़ा ने मना कर दिया, मौलवी साहब पाकिस्तान में जाकर चैलेंज मत देना और इस तरीके की तकरीर न करना, मुहर्रम पे मत बोलना, जिहाद पे मत बोलना। हालांकि वो उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन चूंकि एहतियात, बस एक नसीहत। कहते हैं कि इंडिया में जितना चाहो बोलो लेकिन वहां मत बोलो। जरूरत भी इंडिया की है, इंडिया में बोलने की, यहां नहीं है जरूरत। यहां तो बहुत से मौलवी बोलते ही रहते हैं, जरूरत वही है बोलने की, यहां नहीं है। गौर करना मेरी इस बात पर। जाओ बताए, मुल्ला मौलवी अल्लामा कोई तो हो, एक तो बताए मुझे, अबू बकर का इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल किसने दिया? चलो खलीफा चाहरुम की बीवी हजरत अली की बीवी का इंतकाल हो रहा है, फातिमा का, बताओ उनको गुस्ल किसने दिया? और जवाब उसका यह है, ढूंढ लेना, अबू बकर का इंतकाल हुआ तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का इंतकाल हुआ तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। नबी नहीं है, आपका इंतकाल हो चुका है, सहाबा अमल कर रहे हैं, अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल दे रही है, फातिमा को उनके शौहर अली गुस्ल दे रहे हैं। मुझे तुम इतना बता दो, तुम्हारे इमामों ने सब कुछ सही कहा है, तो आज तुम्हारे यहां इंतकाल के बाद बीवी को शौहर का चेहरा और शौहर को बीवी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि तलाक हो गई है? क्यों कहा जाता है निकाह टूट गया है? क्यों एक दूसरे का गुस्ल देने से रोका जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सुना, ये है मौलाना जर्जीस अहले हदीस आलिम इंडिया के, कह रहे हैं कि फ़िक़्ह हनफी में लिखा है कि मर्द औरत को गुस्ल नहीं दे सकता। हालांकि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल दिया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अपनी ज़ौजा से कि मुझे गुस्ल देना। तो ये इमामों की मानते हैं, हदीस की नहीं मानते हैं। पहली बात यह है कि यह हदीस सही नहीं है, मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस सही नहीं बल्कि ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ हदीस से कोई आप फ़िक़ही मसला नहीं निकाल सकते। इमाम हाकिम ने इसको लिया है हदीस नंबर 4769, और उसके बाद दूसरे इमामों ने भी इसको नकल किया है। इसमें यह कि हज़रत अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि मैंने और अली ने रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल दिया। इस हदीस की सनद में 2 रावी हैं जो मजहूल हैं। अगर किसी सनद में एक रावी भी मजहूल हो तो हदीस ज़ईफ़ होती है, काबिल एतबार नहीं होती, उससे कोई मसला नहीं निकाल सकते। एक है औन बिन मोहम्मद और दूसरी उनकी अम्मी है उम्मे जाफर ज़ौजा मोहम्मद बिन अली। औन जो मोहम्मद बिन अली के बेटे हैं, और उम्मे जाफर जो ज़ौजा है मोहम्मद बिन अली की, यानी औन बेटे हैं और उम्मे जाफर माँ है। इसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं ये दोनों रावी मजहूल हैं। पहली दलील क्या? इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही नहीं कहा। हालांकि इमाम हाकिम का ये तरीका है कि हदीस को सही लिखते हैं, उस पर हुक्म लगाते हैं। दूसरी दलील, इमाम बुसरी ने मिसबाह ज़ुजाज इब्ने माजा की शरह की है, तखरीज की है, उस पर हुक्म लगाया। उसमें कहा है कि उम्मे औन, जो औन की वालदा है वो मजहूला है। देखिए ये मिसबाह ज़ुजाज हदीस नंबर 591 है। इस हदीस की सनद में जिक्र उम्मे औन यानी औन बिन मोहम्मद की वालदा, उसके बारे में फरमाते हैं हादा इस्नादुन ज़ईफ़ुन, ये सनद ज़ईफ़ है इसलिए कि उम्मे ईसा मजहूला है, और वकज़ालिक इसी तरह उम्मे औन भी मजहूला है। इमाम बूसरी कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए कि इसमें उम्मे ईसा भी मजहूला है, और उम्मे औन यानी औन बिन मोहम्मद की वालदा वो भी मजहूला है। वहाँ भी औन बिन मोहम्मद की वालदा उस सनद में, और इस सनद में भी औन बिन मोहम्मद की वालदा है। तो इमाम बूसरी कहते हैं कि औन बिन मोहम्मद जो उम्मे औन है वो मजहूला है, इसलिए हदीस ज़ईफ़ है। दूसरी दलील, शेख अलबानी जो इस अहले हदीस के इमाम हैं, शेख अलबानी, वो कहते हैं कि दोनों मजहूल हैं। औन बिन मोहम्मद मजहूल है और उम्मे औन उम्मे जाफर ये भी मजहूला हैं। देखिए उनकी किताब है सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा, इसमें शेख अलबानी कहते हैं कि इसमें 2 मजहूल हैं, औन बिन मोहम्मद मजहूल है और औन बिन मोहम्मद की वालदा उम्मे जाफर वो भी मजहूल हैं। जब एक सनद में एक रावी आ जाए और वो मजहूल हो तो वो ज़ईफ़ होती है।
यहाँ तो दो दो आ रहे हैं। चौथी दलील अहले हदीस के आलिम है शेख जुबैर ज़ई, उन्होंने सुनन इब्ने माजा पर हुक्म लगाया है कि हदीस ज़ईफ है, ये हदीस सही है। हदीस नंबर है 1611। इस सनद में उम्मे आन यानी आन बिन मोहम्मद इस सनद में है और उसके बारे में कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, इसलिए उम्मे आन मस्तूरतुल हाल ही कि उम्मे आन का हाल मालूम नहीं है, वो मजहूला है। जब हदीस में मजहूल रावी आ जाए तो वो हदीस ज़ईफ होती है। ये हजरात जो रट लगाते हैं कि हदीस सही होनी चाहिए, ज़ईफ हदीस फितना है, ज़ईफ हदीस को नहीं मानेगी। इस तरह मोहम्मद अली मिर्जा के ये शेख है, शेख जुबैर ज़ई, इनको इमाम मानता है, अपना बाबा मानता है, उसका बाबा भी कहता है कि हदीस ज़ईफ है। और यही मोहम्मद अली मिर्जा बार बार इस हदीस को पेश करता है, उसे नहीं मालूम कि हदीस ज़ईफ है, जिसके बारे में आता है कि हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल दिया। उसूल मुहद्दिसीन पर यह हदीस ज़ईफ है। 4 दलाइल मैंने दी है जिससे वाज़े होता है। इमाम बूसीरी भी कहते हैं कि इस सनद में उम्मे आन है, आन बिन मोहम्मद, ये दोनों मजहूल हैं। शेख अलबानी भी कहते हैं दोनों मजहूल है। जब एक मजहूल भी किसी सनद में आ जाए तो वो हदीस ज़ईफ होती है। यहाँ तो दो मजहूल हैं। साहिल कहता है अगर औरत पहले फौत हो जाए तो क्या शौहर इसका चेहरा देख सकता है और अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से कुछ पहले बकी कब्रिस्तान से जब होकर आए तो आपके सर में दर्द शुरू हुआ। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सर में भी शदीद दर्द था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर दर्द की शिद्दत की बिना पर फरमाया वा रअसा, मेरे सर में दर्द है। सैयदा कायनात ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर में भी बहुत दर्द है। तो आपने सैयदा के साथ गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि अगर तुम मुझसे पहले फौत हो गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा अपने आखिरी अय्याम में अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि जब मैं फौत हो जाऊं तो अपनी वालदा की मदद करना मुझे गुस्ल देने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा से क्या कहा? ऐ आयशा, अगर तू फौत हो गई मेरी जिंदगी में मैं तुझे गुस्ल दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? मेरी बीवी मुझे गुस्ल देगी। ऐ अब्दुर्रहमान, तू अपनी वालदा की मदद करना जब वो मुझे गुस्ल दे, उसको पानी पकड़ाना, उसको चीजें पकड़ाना, उसकी मदद करना। तो इन दोनों वाकयात से क्या साबित हुआ कि खामिन अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, बीवी अपने खामिन को गुस्ल दे सकती है। ये मौलवियों का ढोंग है। दूसरे अल्फाज में यूं कहना चाहिए कि मौलवियों के पेट भरने का धंधे का तरीका है। वो कहते हैं जी मरते ही अब निकाह टूट गया है, आप अपनी बीवी का मुंह नहीं देख सकते। पहली बात तो उससे पूछिए इसकी दलील क्या है? जो ये निकाह टूटा, खामिन भी अल्लाह की जन्नत में चला गया, बीवी भी अल्लाह की जन्नत में चली जाएगी, मोमिना अगर हुई, दोनों मुवाहिद हैं। मौलवी साहब ओथे निकाह तू पढ़ाएगा, ये जो अब टूटा है दोबारा निकाह कौन करवाएगा? कहा जी आप नहीं उसका मुंह देख सकते, बस हराम हो गई आप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये थे शेख तौसीफुर रहमान साहब जो ये कह रहे थे कि ये मौलवियों का ढोंग है कि जैसे ही औरत फौत होती है वो कहते हैं कि निकाह टूट गया। तो इनसे पूछिए कि दलील क्या है, और क़यामत के दिन जब ये उठेंगे जन्नत में तो इस मौलवी ने निकाह पढ़ाना है। दोस्तों हम इनसे पूछते हैं कि अगर निकाह नहीं टूटा, इनका नजरिया ये है
کہ نکاح نہیں ٹوٹا تو ایک بہن کے فوت ہونے کے بعد دوسری بہن سے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے، سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صاحبزادی نکاح میں دے دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام کلثوم۔ تو اگر نکاح پہلا باقی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح باقی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر یہ نکاح دوسرا کیسے ہوا؟ دو بہنیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کیا نکاح کے اوپر نکاح جائز ہوگا؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا تو پھر دو بہنوں کا نکاح کیسے ہوا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دوبارہ اسی شخص کے نکاح میں کیسے دے دی جبکہ پہلی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گئی؟ تو نکاح اگر نہیں ٹوٹا تو دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کلپ دوبارہ سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ ڈھونگ مولویوں کا نہیں ہے، اپنا ڈھونگ ہے، قرآن حدیث کو سمجھنا نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا۔ دوبارہ سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں۔ مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائیں گا، یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ دوستو دوبارہ میں نے آپ کو یہ کلپ اس لیے سنایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کہہ رہا کہ مولویوں کا ڈھونگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر نکاح ٹوٹ جاتا تھی مولوی صاحب جا کے جنت میں نکاح پڑھائیں گے۔ دوستو جو آدمی بے وقوف ہو، جو شریعت کو نہ سمجھتا ہو، اس طرح یہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی پہلے بھی، اب دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر وہ نکاح باقی ہے، پہلا نکاح باقی ہے عورت فوت ہونے کے بعد، تو آدمی اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کو آپ اکٹھا ایک نکاح میں نہیں کر سکتے۔ تو واضح مثال ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر دو بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ان کی بات مانے تو یہ نکاح نعوذ باللہ حرام ہوگا، کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح ہے، ایک نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن جو ہمارا نظریہ ہے، جو محدثین یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت فوت ہو جائے گی آدمی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آدمی جب بھی چاہے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیام نگاہ ان کو بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہیں ٹوٹا ابو سلمہ سے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان سے نکاح کریں؟ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر نکاح کے اوپر کیسے نکاح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح کا پیغام بھیجیں؟ اور دوسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی شوہر فوت ہوئے ایک جنگ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں دے دی۔ تو اگر پہلا نکاح باقی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، تو یہ دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نکاح کے اوپر نکاح ہوگا اور یہ حرام ہے۔
تو کیا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا، ایسا سوچنا بھی یہ ایمان کو خارج نہیں کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے مرد سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس نکاح کے جو احکام وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب بھی چاہے جس وقت چاہے مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اس بات کو نہ مانا جائے تو بہت زیادہ خرابیاں آئیں گی۔ اور رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن دوں گا، تب اس بات کو اور اس بات کو کیسے جوڑا جائے؟ محدثین نے، فقہا نے بتایا کہ عام آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اس کی بیوی فوت ہو جائے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دنیا میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے اور عقبہ آخرت میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اگر فوت ہو جائیں تو ہماری بیوی دوسرا نکاح کر سکتی عدت کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کوئی دوسرا نکاح کر لیں۔ تو علماء محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھی نکاح قائم ہے اور آخرت میں بھی نکاح قائم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کو غسل دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ نکاح ہمارا ٹوٹ جاتا ہے کہ ہماری بیوی بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ٹوٹا، وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے مثال دی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ والدہ کا ہاتھ بٹانا مجھے غسل دینے میں، تو یہ بات واضح ہے، دو باتوں کو گڑبڑ کرنا، مسئلہ نہ سمجھنا۔ فقہا نے یہ لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ موجود ہے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری کتاب الصلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یعنی کہ مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے اور عورت فوت ہو جائے تو مرد غسل نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ جیسے ہی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے حقوق ابھی باقی ہیں عورت پر، اس لیے کہ وہ عدت میں بیٹھی ہے۔ اب نکاح کے حقوق ابھی عورت پر موجود ہیں، اس لیے وہ اس کے نکاح میں ہیں، اور 4 ماہ 10 دن وہ بیٹھی ہوئی اس کے سوگ میں بیٹھی ہے، تمام تر اس کا نکاح منقطع نہیں ہوا، اس لیے عورت جو ہے وہ مرد کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن مرد عورت کو غسل کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ جیسے ہی عورت فوت ہو جاتی ہے مرد کا اس سے ہر ناتا نکاح کے طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد چاہے تو اگلے لمحے میں دوسرا نکاح کر سکتا ہے، مرد چاہے تو اگلے ہفتے، اگلے دن، اگلے مہینے جب چاہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے پابندی ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ اس لیے فرق ہے کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد جب چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ عورت کا نکاح ٹوٹ گیا فوراً مرد سے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت پر ابھی بھی حقوق لازمی ہے، 4 ماہ 10 دن دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یہ حقوق اس پر لازمی ہے۔ تو اس حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے عورت اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ 4 ماہ 10 دن اس کے نام کا سوگ کرے گی، اور مرد کے لیے سوگ نہیں ہے کہ 4 ماہ 10 دن مرد ٹھہرا رہے اس کے بعد نکاح کرے، نہیں۔ تو بات واضح ہے کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو نہلا نہیں سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، ہاں اس کو دیکھ سکتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ وہ دیکھنا حرام ہے۔ یہ آپ دیکھیں سامنے در مختار کا حوالہ ہے، عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانت نہیں۔ عوام میں یہ تو مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دیکھ سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانت ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عورت کو دیکھ نہیں سکتا، نہیں چھو نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ اجنبی ہو گئی ہے، اب اس کا نکاح اسے کٹ گیا، یہ جب چاہے اگلے لمحے میں، اگلے گھنٹے میں نکاح کر سکتا ہے، شریعت میں کوئی ممانت نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر کچھ وقت گزار کے نکاح کرے، لیکن شرعی طور پر اسے کوئی ممانت نہیں ہے، جب چاہے وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد مرد اور عورت کا نکاح بالکل فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اجنبی بن جاتی ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے اس لیے غسل نہیں دے سکتا کہ وہ اس سے اجنبی ہو گئی ہے۔ اگر اجنبی نہ ہو اور نکاح نہ ٹوٹے تو وہی پہلے میں نے آپ کو مثال دی، تو پھر 2 بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اور مرد فوت ہو جائے تو
عورت پر ابھی مرد کے نکاح کے حقوق ہیں کہ وہ 4 ماہ 10 دن ابھی اس کے سوگ میں رہے گی تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اب دونوں حدیثیں آپ نے سمجھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو غسل دے سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح دنیا میں بھی برقرار ہے، آخرت میں بھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی سچا ہے کہ عورت مرد کو نہیں لا سکتی، اس لیے کہ مرد کے حقوق ابھی بھی عورت پر باقی ہیں، لیکن اگر عورت فوت ہو جائے فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کے حقوق مرد پر کوئی نہیں ہے۔ مرد جب چاہے جس وقت چاہے نکاح کر سکتا ہے دوسرا، لیکن عورت پابند ہے کہ 4 ماہ 10 دن گزارے، اس لیے بڑا فرق ہے۔ مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے، لیکن عورت نہلا بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتی ہے۔ لیکن کس طرح گڑبڑ کیا مسئلے کو اور یہ سمجھایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخر میں دوبارہ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈھونگ ہے، حالانکہ قرآن کی تعلیمات ہے، حدیث کے تعلیمات ہے، کہتا ہے ان کا ڈھونگ ہے کہ جیسے عورت فوت ہو جائے تو مرد سے نکاح اس کا منقطع ہو جاتا ہے، اگر منقطع ہو جاتا ہے تو قیامت میں کس طرح، قیامت کے مسائل اور ہیں، قیامت کے احکام اور ہیں، جنت کے احکام اور ہیں۔ دنیا میں 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور قیامت میں کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، تو کیا یہ الگ کسی اور شخص کو دی جائیں گی جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں؟ ہرگز نہیں۔ وہاں کے مسائل اور ہیں، دنیا کے احکام اور ہیں۔ جیسی عورت فوت ہو جائے گی مرد کے نکاح سے الگ ہو جائے گی، وہ چھو نہیں سکتا، اس کو نہلا نہیں سکتا، کیونکہ فوراً ہی اس کے نکاح سے الگ ہوگی، وہ اجنبی ہوگی۔ اگر اس بات کو آپ نہ مانیں کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ابھی ہے، ابھی موجود ہے، اس کے نکاح میں، اور قیامت تک اس کا نکاح موجود ہے، تو پھر 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں جمع کرنا قرآن منع کرتا ہے۔ اور واضح مثال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات واضح ہو گئی کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو ابھی احکام باقی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں، جسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مطلب مرد فوت ہو گیا تو عورت دے سکتی ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لیکن اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد اسے غسل نہیں دے سکتا، وہی احکام ہے، کیونکہ اس کا نکاح فوراً منقطع ہو گیا۔ لیکن عورت کا نکاح کب تک رہتا ہے؟ عدت تک رہتا ہے، یعنی نکاح کے احکام جو ہے وہ عدت تک رہتے ہیں۔ عدت کے فوراً بعد عورت جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ میں نے اور بھی مثالیں دی ہیں کہ اگر نکاح باقی رہے جیسے موصوف کہہ رہے ہیں تو پھر ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ناجائز کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ نظریہ رکھنا پڑے گا۔ اس طرح بہت ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جن کا نکاح دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پہلے شوہر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، کسی لحاظ سے دوبارہ نکاح ہوا، تو وہ ساری ازواج مطہرات صرف سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کا پہلا نکاح نہیں تھا، کسی کا دوسرا تھا، کسی کا تیسرا بھی تھا۔ تو یہ سارے نکاح آپ کو نعوذ باللہ پھر ناجائز کہنے پڑیں گے۔ یہ ہے ان کا اخلاق اور یہ ان کی تعلیم۔ سفید داڑیاں ہو گئی، علم نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی ہے، صرف دوسروں پر تنقید کرنی آئی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اگر وہ حرام کا فتویٰ نہ دیں، منہ دیکھنے سے نہ روکیں، تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ 1000 500 1500 جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا۔ مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندا، اس کا کاروبار، اس کے روپے پیسے، وہ کفن کے طور پہ ملنے والی چارپائی، اس کا جوڑا، اس کی جوتی، وہ سب بند ہو جائے گی۔ اس لیے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ خلاص بیوی فوت ہوئی، آپ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ دیکھا آپ نے کس طرح تنقید کر رہا ہے کہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ مسائل نکالے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ان کی بیویاں جاتی ہیں، پھر مردے نہلاتی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، 2000 2500 ان کو جنازے کے پیسے ملتے ہیں۔
پاکستان کا وہ کون سا ایریا ہے جو جنازہ پڑھانے کے 2500 2000 ملتے ہوں؟ ہمیں تو یہاں 14 سال ہو گئے ہیں جنازے پڑھاتے، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ جنازے پڑھانے کے کوئی پیسے دے گا، اور نہ ہی ہمیں کبھی ملے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے۔ میں کیا، سارے ہمارے جتنے بھی یہاں قریب جو ہیں امام حضرات ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں 4 امام ہیں، چاروں امام اپنے الحمدللہ کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، جو چل رہا ہے ان کا، لیکن چاروں میں سے کسی کی بھی بیوی جو ہے وہ جا کے مردوں کو نہیں نہلاتی۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کوئی نہیں نہلاتا ہے۔ پاکستان میں جو صوبہ پنجاب ہے، اس میں باقاعدہ ایک نائب سسٹم ہے، ایک نائب رکھا جاتا ہے، وہ ان کو نہلاتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، اس کی بیوی نہلاتی ہے، امام حضرات نہیں نہلاتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ عوام کے سامنے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو بات ہے، یہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، میڈ ان پاکستان نہیں، نہ میڈ ان انڈیا، یہ میڈ ان قرآن ہے اور میڈ ان حدیث ہے۔ اور میں آپ کو کتاب بھی دکھاتا ہوں، بدائع الصنائع، یہ ہیں شام کے، یہ مفتی ہیں اور محدث ہیں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 587 ہجری میں۔ انہوں نے یہ مسائل لکھے ہیں، میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی دغا بازی، اس طرح فراڈ، کہ یہ پاکستان نے بنایا، میڈ ان پاکستان ہے۔ یہ امام احمد رضا خان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ مسائل لکھے ہیں۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دیکھیں اس کا صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 پہ لکھا ہوا ہے، عمل مراتو فتغتسل زوجہا، عورت جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ دیکھیں لکھ رہے ہیں علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں بخلاف ما اذا ماتت المرأۃ، اس کے بخلاف جب عورت فوت ہو جائے، حیث لا یغسلها الزوج، شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے، بخلاف اس کے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ آگے ساری اس کی ڈیٹیل لکھ رہے ہیں، تفصیل لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جیسے مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے حقوق ابھی عورت پر باقی ہوتے ہیں، اس لیے وہ عدت میں بیٹھتی ہے، فوراً نکاح نہیں کر سکتی، تو عورت اپنے مرد کو غسل دے سکتی۔ بخلاف اس کے کہ عورت فوت ہو جائے تو پھر مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمام جو نکاح کے حقوق فوراً ختم ہو گئے۔ مرد چاہے تو اگلے لمحے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، نکاح منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ لکھ رہے ہیں علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 587 ہجری، یعنی 6 ہجری کے یہ گزرے گئے، یہ عالم ہیں۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ 13ویں صدی ہجری کے یہ علماء ہیں۔ تو اب یہ کون 6 ہجری کے ہیں، یعنی 600 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا یہ مسئلے ہیں، پہلے مسئلے نہیں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اور کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، مشہور کتاب الدر المختار، شیخ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1088، یعنی 1088 میں، یہ دمشق کے رہنے والے، دمشق کے بڑے محدث اور فقیہ ہیں۔ یہ بھی اپنی کتابیں یہی بات لکھتے ہیں، وَيَمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا، ٹھیک ہے، کہ منع کیا جائے گا اس کے شوہر کو کہ اپنی بیوی کو غسل بھی نہ دے اور اس کو چھوئے بھی نہیں۔ لا من النظر الیہا، لیکن نظر کرنا، دیکھنا، اس کی طرف کوئی حرج نہیں اس میں۔ عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل نہیں دے سکتا، لیکن اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کس طرح یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، 1088، یعنی 1088 میں ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یا مولانا احمد رضا خان صاحب وہ 13ویں ہجری کے عالم ہیں۔ اب آپ بتائیں کس طرح یہ میڈ ان پاکستان ہو گیا، میڈ ان انڈیا ہو گیا؟ تو انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ بات ہے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو فوراً نکاح منقطع ہو جاتا ہے، مرد چاہے فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو اب نکاح کے حقوق باقی ہیں، اس لیے کوئی عدت میں ہے بھی تو مرد کے حقوق اس پر باقی ہیں۔ تو مرد فوت ہونے کے بعد عورت اس کو نہلا سکتی ہے، لیکن عورت کے فوت ہونے کے بعد مرد اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نکاح فوراً ختم ہو گیا۔
اگر نکاح باقی رکھیں کہ وہ نکاح باقی ہے تو پھر 2 بہنوں سے نکاح کرنا ناجائز ہو جائے گا. ابھی ایک بہن جیسے فوت ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کی دوسری بہن تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. اگر ان کا فتویٰ مان لیا جائے کہ نکاح منقطع نہیں ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی پہلے بہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی؟ تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود یہ نکاح پڑھائے ہیں. اور اگر نکاح باقی ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے تھا. اگر نکاح باقی ہے تو ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا؟ تو یہ تو پھر نکاح کے بعد نکاح ہوگا. اگر ہم منقطع مانیں گے تو پھر تو جائز ہے جو ہم کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، قرآن و حدیث ثابت کرتے. اور اگر ان کے مطابق منقطع نہیں ہے پہلا نکاح تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے نکاح ہوا ام سلمہ کا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے نکاح ہوا؟ سوچئے گا، سمجھیے گا کہ کس طرح کی جہالت دنیا میں پھیلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.